बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर ऑफ पाक स्टडीज़ तल्ला सलीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 28th ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। मुताला पाकिस्तान का जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें दो अहम सवालात हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ और दूसरा है हुकूमत पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2016 के हवाले से इक़दामात का जायज़ा। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, इस्लाम में ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं, इन पर नोट लिखें। इस हवाले से हम बात करेंगे। देखें, इस्लाम से कबल अरब माशरे में क्या होता था कि औरत को वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था। औरत माशी, माशरती और सियासी हकूक़ नहीं दिए जाते थे। जबकि जब इस्लाम का अरूज हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, तो औरत को उनका मकाम दिया गया। उससे पहले मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, हिंदू मत में, यहूदियत में या ईसाईयत में हकूक़ औरत को वो हकूक़ हासिल ना थे जो कि इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने औरत जो कि माँ, बहन, बेटी और और बीवी के रूप में है, उसको उसके जायज़ हकूक़ दिए। इसके हवाले से औरत को इतना दर्जा दिया कि कह दिया कि माँ के हवाले से कहा गया कि जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। अच्छा, इस्लाम से कबल औरतों को हकारत की नज़र से देखा जाता था। औरतों को लोंडियों की सूरत में बेवपार किया जाता था, तिजारत होती थी। इनके साथ इंतहाई तज़हीक आमीज़ सलूक किया जाता था। इस्लाम ने औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ दिए हैं। इस्लाम में ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कुरान मजीद की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, और उसके बाद पाकिस्तान में ख़वातीन का क्या किरदार रहा है और क्या खिदमात रही हैं, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तमाम मज़ाहिब बशमूल इस्लाम में हर किस्म की निस्वानी तशद्दुद की मज़म्मत की गई है। अक्सर औरतें इस तसव्वुर की बिना पर तशद्दुद का शिकार होती हैं कि वो मर्दों से कमतर हैं, जबकि सूरह आल इमरान में कहा गया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत ज़ाया नहीं करता। तुम एक दूसरे की जिन्स हो और दूसरे के बराबर हो। लेकिन बाज़ हवाले से मर्दों को औरतों का जो है वो हाकिम बनाया गया है। बाज़ मामलात में मर्दों को बरतरी दी गई है, लेकिन हकूक़ के हवाले से दोनों बराबर हैं। इसके अलावा पाक और आरामदा ज़िंदगी जो लोग नेक और पाकबाज़ ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला जो है उनके लिए इनामात की बारिश करेंगे। सूरह नहल में फरमाया गया, जो शख्स नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी हो, तो हम इसको दुनिया में पाक और आरामदा ज़िंदगी से ज़िंदा रखेंगे और आखिरत में इनके अमाल का निहायत ही अच्छा सिला मिलेगा। सूरह नहल की आयत नंबर 97 है। ख़वातीन के काम करने के हकूक़ के हवाले से फ़रमाया गया, कुछ लोग ये दलील देते हैं कि ख़वातीन को घर की चार दीवारी तक महदूद रहना चाहिए, मगर इसके बरअक्स इस्लाम ने इन्हें काम करने की इजाज़त दी है। कुरान मजीद में बयान किए गए कसाइस में से एक के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ, जिनमें से एक बाद अज़ां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अक़द में आईं, पेड़ों की देखभाल करतीं, रेवड़ चरातीं और खेतों को पानी दिया करती थीं, क्योंकि उनके वालिद ज़ईफ़ होने की वजह से ख़ुद भेड़ों की देखभाल ना कर सकते थे। सही मुस्लिम की एक हदीस में बयान किया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ याफ्ता खातून को अपने बाग में जाने और ज़िंदगी के रोज़मर्रा ख़राजात पूरे करने के लिए ख़ुद फल लाने की इजाज़त दी थी। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक और हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को दौरान जिहाद सामान खुर्दनोश की फ़रहमी और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने की इजाज़त दी थी। एक और मिसाल हज़रत शिफ़ा बिनत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है, जो इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन गिरोह में से थीं। इनका शुमार मक्का की उन चंद लोगों में होता था जो पढ़ने और लिखने की सलाहियत रखते थे, और वो तिब की माहिर थीं। खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें मदीना के बाज़ार की अमूर का निगरान मुकर्रर किया था, ताकि वो वहाँ आने वाले मर्द व ख़वातीन की कारोबारी ख़रीद व फ़रोख्त पर निगाह रख सकें। इस हवाले से ख़वातीन को काम करने का हक़ हासिल है। कुरान हकीम में बयान किया कसाइस में से एक में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान किया जा चुका है। अच्छा, अब हदीस मुबारक से हवाले से अगर हम देखें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी कामों की इजाज़त है या नहीं है,
تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق یافتہ عورت کو اپنے باغ میں جانے اور زندگی کے روزمرہ اخراجات پورے کرنے کے لیے خود پھل لانے کی اجازت دی تھی۔ اس لیے عورتوں کو اگر ضرورت ہو اور حفاظت بھی ہو سکے تو عورت کو کام اور کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ طب کی اجازت دی گئی ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں جو ہے خواتین بھی شریک تھیں جو کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ کاروباری خرید و فروخت کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر نے انہیں مدینہ کے بازار کے امور کا نگران بنایا تھا۔ ابھی اس پر بات ہوئی ہے۔ اچھا، اگر ہم خواتین کے حقوق دیکھیں تو خواتین کے بہت سارے حقوق ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ خواتین کے کون سے حقوق ہیں۔ خواتین کو تعلیم کا حق دیا گیا ہے، خواتین کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہے، عزت و وقار کے تحفظ کا حق دیا گیا ہے، کہ خلا دیا گیا ہے، شریک حیات کے انتخاب کا حق دیا گیا ہے اور قتل سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا۔ اسلام جہیز کی اعلانت کے سخت خلاف ہے، جس کے تحت خواتین وراثت کی حقدار بن سکتی ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید میں سورہ نساء موجود ہے، اس کے علاوہ سورہ نور موجود ہے، اس کے علاوہ سورہ بقرہ ہے جس میں عورتوں کی وراثت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایک بیٹے کا 2 بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر ہے۔ تو اسلام سے قبل جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب میں بھی عورت کو وراثت میں حقدار نہیں ٹھہرایا گیا، لیکن اسلام میں عورت کو وراثت میں حصہ دینے کی بات کی گئی ہے۔ شادی ایک اہم فریضہ ہے، تو اسلام نے عورت کو اپنی مرضی سے شریک حیات انتخاب کرنے کا حق دیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے والدین کو اختیار دیا ہے کہ والدین اچھا اور برا سمجھتے ہیں تو والدین اپنی بیٹی کے لیے شریک حیات جو ہے وہ منتخب کریں گے، لیکن اس میں بیٹی کی مرضی شامل ہوگی۔ خلا کا حق بھی دیا ہے کہ عورتیں اپنی عزت و وقار کے تحفظ کا حق رکھتی ہیں، حتیٰ کہ خامہ سے علیحدگی کے حوالے سے وہ خلا کا حق بھی رکھتی ہیں۔ تعلیم ایک اہم چیز ہے، تعلیم کے بغیر جو ہے معاشرتی ترقی نہیں ہو سکتی۔ حدیث مرغوی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اسلام نے عورت کو تعلیم کا پورا حق دیا ہے۔ اسلام کا یہ واضح پیغام ہے کہ عورت دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، کوئی بھی شخص اس سے یہ حق نہیں چھین سکتا۔ اس کے بعد قتل کی ممانعت بھی کی گئی ہے کہ پاکستان کو غیرت کی بنا پر قتل جیسے مسائل کا سامنا ہے جن کا بیشتر شکار خواتین ہی ہوتی ہیں، تاہم کچھ مردوں کو بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً خواتین کے قتل کا ذمہ دار کوئی مرد رشتہ دار ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ مقتولہ نے خاندان کی عزت کو پامال کیا ہے۔ مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس امر کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں، قرآن مجید میں قتل سے منع کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ بدترین فعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہیں، تو آپ لکھیں گی حق تعلیم، حق وراثت، عزت و وقار کے تحفظ کا حق، حق خلا، شریک حیات کے انتخاب کا حق، قتل کی ممانعت۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کی کامیابیاں، ان کی خدمات اور پاکستان میں خواتین کا کیا کردار رہا ہے۔ ہر معاشرے میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے، بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی خواتین نے نہایت اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی 4 دیواریوں کے اندر قیدیوں کی طرح مقید رہیں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی اتنی ناگفتگو حالت نہیں ہے جس طرح ہماری خواتین رہ رہی ہیں۔ یہ اس حوالے سے خواتین کی کامیابیاں اور خدمات کی کئی مثالیں پاکستان کی تاریخ سے دی جا سکتی ہیں۔ مثلاً محترمہ فاطمہ جناح حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی تھیں۔ قائد اعظم کی رحلت یعنی وفات کے بعد ان لوگوں کی مخالفت کے باوجود جو سیاست میں خواتین کے کردار کے شدید مخالف تھے، وہ بہادری کے ساتھ میدان سیاست میں رہیں، صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ مزید برآں پاکستان دنیا بھر میں پہلا اسلامی ملک ہے جس میں ایک خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ تو یہ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس میں ایک خاتون جو وزیر اعظم ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پاکستانی خواتین کی جد و جہد اور حوصلے کی ایک روشن مثال عالمی اسکواش کھلاڑی ماریا تور ہیں، جو ایک جوان لڑکی جس نے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے لڑکے کا بھیس اختیار کیا۔
جس وقت یہ راز افشا ہوا تو اسے ڈرایا دھمکایا گیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود وہ اسکواش کھیلنے کے لیے پرعزم رہیں۔ آج وہ پاکستان میں اسکواش کی اعلیٰ ترین کھلاڑی ہیں اور کئی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ اسی طرح مریم مختار، جنہوں نے پاکستان کی واحد جنگی ہواباز خاتون بن کر فرائض کی ادائیگی کی۔ مریم مختار دوران پرواز انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اسی طرح 20 سالہ پاکستانی فٹ بالر شہلا بلوچ، جو کہ ایک کار حادثہ میں زندگی کی بازی ہار گئیں، ان کا نام بھی ایسی خواتین میں شامل ہے جنہوں نے خواتین کی سربلندی اور کھیلوں سمیت تمام شعبہ زندگی میں قابل فخر کام سر انجام دے کر نام روشن کیا ہے۔ تو گھریلو کاموں میں خواتین کی کارکردگی کو کبھی سراہا نہیں جاتا۔ ملکی معیشت کو استحکام دینے اور خاندان کی مالی معاونت کے لیے کئی خواتین نے زراعت، صحت، تعلیم اور صنعت وغیرہ کے شعبوں میں نہایت محنت سے خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو اس حوالے سے خواتین جو ہے ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اگر عزت اور چار دیواری موجود ہے اور ضرورت بھی ہے تو خواتین کو کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اچھا، اب دوسرا سوال اس میں شروع ہوتا ہے کہ حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے حوالے سے اقدامات اور جائزہ لیں، یا حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016 پر نوٹ لکھیں، یا حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے تحت خواتین کو کون سے حقوق دیے گئے ہیں۔ ہم شروع سے بات کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے خواتین کے خلاف تشدد کے معاملے سے نپٹنے کے لیے کئی قوانین بنائے۔ 2010 میں صوبائی اسمبلی پنجاب نے خواتین کے کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے سے بچاؤ اور سزا دلوانے کا ایک قانون منظور کیا۔ دوسرے قوانین جیسا کہ پنجاب مسلم فیملی کے قوانین 2015 اور پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 نکاح خواہ حضرات پر لازم کرتا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے نکاح نامے کے کالم کو مکمل پور کریں۔ یہ ان لوگوں پر سزا کا عرصہ اور جرمانہ کی رقم بھی بڑھاتا ہے جو 16 سال کی کم عمر لڑکی سے شادی کرتے ہیں یا 18 سال کے کم عمر لڑکے کی شادی کرتے ہیں۔ مزید برآں دولہا اور دلہن کی مرضی سے نکاح نامے کو بھرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں حکومت پنجاب نے 2016 میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے ان کی حفاظت کا قانون متعارف کروایا، اور جو خواتین کے کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے کو کم کرتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا ایک شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے کہ خواتین پر تشدد کی اقسام، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے۔ اس میں آپ لکھیں گے گھریلو بدسلوکی، غیرت کی بنا پر قتل، کم عمری کی شادی، جبری شادی یعنی زبردستی کی شادی، جہیز کو بنیاد بنا کر تشدد۔ اچھا، اب کام کرنے کی جگہ پر خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف 2010 میں قانون سازی کی گئی تاکہ کام کی جگہ پر خواتین کی جنسی طور پر ہراساں کرنے کے عمل میں کمی لائی جائے، جو ملازمت پیشہ خواتین کے لیے عام رکاوٹ ہے۔ ہراساں کرنے کے واقعات پہلے رسوائی کی وجہ سے درج نہیں کروائے جاتے تھے، اگرچہ پنجاب میں کام کرنے والی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنے کی شکایت پورے پنجاب میں محتسب کے پاس جمع کروائی جا سکتی ہے۔ یہ ہر ضلع میں ایک محتسب کا ایک دفتر موجود ہے جہاں شکایات جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ شکایات ٹیکس فری ہیلپ لائن 1043 پر بھی لکھوائی جا سکتی ہیں یا تحریری طور پر محتسب کو جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 بھی لاگو کیا گیا ہے۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 میں پاس ہوا تھا تاکہ 16 سال سے کم عمر لڑکی اور 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کرنے والا یا اس میں شامل ہونے والوں کے لیے سزاؤں میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی جو 18 سال سے کم عمر لڑکے اور 16 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کی مذہبی رسومات سر انجام دے گا، اسے 6 ماہ تک قید اور 50,000 روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی سزا نکاح خواہ اور کم عمر دولہا اور دلہن کے والدین پر بھی لاگو ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد 2016 میں تحفظ نسواں ایکٹ بنایا گیا۔ یہ قانون 24 فروری 2016 کو پاس کیا گیا تھا اور اس کا مقصد خواتین کو مختلف جرائم بشمول جرم کی ترغیب، گھریلو بدسلوکی، جذباتی و نفسیاتی بدسلوکی، معاشی بدسلوکی، تعاقب اور سائبر کرائم سے تحفظ دینا تھا۔ سائبر کرائم سے کیا مراد ہے؟ سائبر کرائم سے مراد وہ جرائم ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیے جائیں، مثلاً
جیسے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک کے علاوہ مختلف طریقے سے اگر انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ان اکاؤنٹس کے ذریعے کسی خاتون کے یہ اکاؤنٹس ہیک کر لیے جائیں یا اس کو جنسی ہراساں کیا جائے یا اس کو بلیک میل کیا جائے تو یہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس وقت حکومت پنجاب کے تمام اضلاع میں متاثرہ خواتین کو طبی امداد اور انصاف کی فراہمی کے لیے انسداد تشدد مراکز برائے خواتین قائم کیے گئے ہیں۔ مختلف ٹیلی فون ہیلپ لائن اور پناہ گاہیں قائم کی گئی ہیں۔ اس کے لیے دارالامان بھی بنے ہوئے ہیں ہر ضلع میں، تو جہاں پر خواتین پناہ لے سکتی ہیں۔ اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع میں پہلے سے موجود دارالامان اور مفت ہیلپ لائن خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کو درج کرنے اور انہیں عارضی طور پر پناہ گاہ مہیا کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں غیر محفوظ ہیں، ہیلپ لائن پنجاب کمیشن برائے خواتین PCSW کے لیے ہے کہ کسی بھی لینڈ لائن یا موبائل فون سے 1043 ملا کر رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہیلپ لائن آپریٹر متاثرہ خاتون کو کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے کے اہل ہیں۔ پنجاب پولیس نے بھی جرائم کے مؤثر اندراج کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ اس ہیلپ لائن تک رسائی 8787 کو SMS حاصل کر کے کی جا سکتی ہے۔ حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں قانون 2016 درج ذیل عدالتی احکامات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاونت کرتا ہے۔ مثلاً کون سے ہیں؟ جیسے عدالتی احکامات، عبوری حکم نامہ، حفاظتی حکم نامہ، سکونتی حکم نامہ، مالی حکم نامہ۔ اچھا، یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے حوالے سے عدالتی احکامات کون سے ہیں؟ 4 عدالتی احکامات ہیں، جس میں عبوری حکم نامہ ہے، حفاظتی حکم نامہ ہے، سکونتی حکم نامہ ہے اور مالی حکم نامہ ہے۔ عبوری حکم نامہ، عبوری سے مراد عارضی انٹرم آرڈر۔ عبوری حکم نامہ کیا ہے کہ شکایات کسی بھی مرحلے میں عدالت اگر ضروری خیال کرے تو ایک عبوری حکم جاری کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ شکایات ظاہر کرتی ہے کہ ملزم نے تشدد کیا ہے یا تشدد کا مرتکب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو متاثرہ خواتین کے تحریری بیان پر عدالت میں پیش کیے گئے کسی دوسرے ثبوت کی بنا پر ایک عارضی عبوری حکم نامہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتون کسی شخص سے متاثر ہوئی ہے یا متاثر ہونے کا خدشہ ہے تو اس پر عدالت حکم دے سکتی ہے کہ اس کو سزا دی جا سکے۔ حفاظتی حکم نامہ کیا ہے؟ پروٹیکشن آرڈر کیا ہے کہ متاثرہ خواتین اپنے مجرموں سے تحفظ کے لیے ایک حفاظتی حکم نامہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تحفظاتی احکامات کے ذریعے عدالت مجرمین کو متاثرہ خواتین سے ایک فاصلے تک رہنے کے احکامات دے سکتی ہے۔ حفاظتی حکم پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے مجرموں کو GPS ٹریکنگ بریسلٹ صرف سنجیدہ واقعات کے لیے دیے جاتے ہیں، یعنی جہاں مجرم کسی کی جان کے لیے شدید خطرہ ظاہر کرتا ہے۔ متاثرہ عورت کی سلامتی اور عزت کے لیے مجرم ان GPS ٹریکنگ بریسلٹ کو اتارنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر مجرم GPS ٹریکنگ بریسلٹ کو اتار دیتا ہے تو مراکز انسداد تشدد برائے خواتین کو خود کار طریقے سے اطلاع مل جائے گی اور اس طرح سے جو ہے وہ نتیجہ میں مجرم کو مزید 6 ماہ سے 1 سال تک اضافی سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر عورت کی جان، عزت، وقار اور مزید تشدد کا خطرہ لاحق ہو تو مجرم کو گھر سے جانے کا حکم دیا جا سکتا ہے یا اسے شہر سے نکل جانے کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے۔ سکونتی حکم نامہ، ریزیڈنس آرڈر۔ گھریلو تشدد کے واقعات میں عدالت ایک سکونتی حکم نامہ منظور کر سکتی ہے جس کے تحت متاثرہ خاتون کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ عدالت یہ بھی حکم جاری کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کو اپنے گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ متاثرہ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے تو اسے آرام، تحفظ اور آبادکاری کے مقصد کے لیے دارالامان بھیجا جا سکتا ہے۔ جب متاثرہ عورت کو جانی خطرے کے سبب جبراً گھر چھوڑنا پڑ جائے یا مجبور کرنے یا اسے گھر سے باہر نکال دیا جائے تو عدالت اس کے رشتہ داروں کو اس کے متبادل رہائش گاہ کا بندوبست کرنے یا متاثرہ عورت کو کرایہ ادا کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ مالی حکم نامہ یعنی مانیٹری آرڈر کیا ہے کہ مالی حکم کے ذریعے عدالت مجرم کو متاثرہ عورت کے مقدمے پر ہونے والے اخراجات اور نقصانات کو پورا کرنے کے لیے مالی اخراجات ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ عدالت مجرم کو یہ بھی ہدایت کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کے روزگار اور طبی اخراجات جو اس کی بدسلوکی کی وجہ سے ہوئے، ان تمام اخراجات کی تلافی کا حکم دے سکتی ہے۔ عدالت مجرم کو متاثرہ عورت اور اس کے بچوں کے خرچے کا معقول بندوبست کرنے کی ہدایت کر سکتی ہے۔
ریاست اور معاشرہ دونوں کو خواتین کے خلاف تشدد کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس معاملے کے حوالے سے خاموشی اور بدنامی پر بحث کی جانی چاہیے، متاثرین کو امداد مہیا کرنی چاہیے اور ان کے جرم کی رپورٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس میں چیپٹر نمبر 10 ڈسکس کیا ہے، جس میں 2 اہم سوالات یعنی لانگ کوشچن بن سکتے ہیں جو کہ اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے آپ کو بتائے ہیں۔ دونوں سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں اور ہوم ورک بنا کر مجھے سینڈ کرنا ہے۔ سوالات کیا ہیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق پر نوٹ لکھیں، اور سیکنڈ کوشچن کیا ہے کہ حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016 پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ ٹیکسٹ بک اور گائیڈ بک دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس میں ہیڈنگ بنائیں اور اس کو یاد کریں۔